बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं APP न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले APP हेडलाइंस पे। मार्केट की तलब को मद्देनजर रखकर हुनरमंद अफरादी को तैयार की जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इजलास से खिताब, कहा नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी तकनीकी तालीम की फराहमी के लिए इक़दाम करे। हुनरमंदी अफरादी कुव्वत ने मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में मुल्क में कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वफाकी काबीना का मुल्क में कोरोना केसेज में इजाफे पर तशवीश का इजहार। इजलास में गंदम के मौजूदा ज़खायर और मुस्तकबिल की ज़रूरियात से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग। इजलास में ECC काबीना कमेटी कानून साजी और काबीना कमेटी तवानाई के फैसलों की तौसीक़। वज़ीर आज़म इमरान खान से हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार की मुलाकात। अफगान अमन अमल और पाक अफगान बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का आज़री हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान पाए जाने वाली कशीदगी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा पाकिस्तान को नगोर्नो काराबाख में अमन और अमान की सूरत हाल पर तशवीश है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान इंसानी बुनियादों पर ऐलान करदा जंगबंदी मुस्बत पेशरफ्त है। सियासी बहरूपियों के ड्रामे का वाहिद मकसद अपने अदवार में की गई बेतहाशा करप्शन पर पर्दा डालना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा ये लोग कौमी मुजरम हैं। इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएगा, उनसे एक एक पाई का हिसाब लेगा। सेनेट में कायदे-ए-ईमान सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम से जापान के कायम मुकाम सफीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि पाकिस्तान जापान के साथ पार्लिमानी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म का विजन पाकिस्तानी ब्रांड को फ़रोग़ देना है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में वसी मौक़े मौजूद है। अवामी सतह पर रवाबित को इस्तेहकाम देने की ज़रूरत है। अद्वियात की कीमतों में दोबारा इजाफे की खबरें बेबुनियाद हैं। मुआवन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का बयान, कहा मार्केट में नहीं आने वाली अद्वियात की इब्तदाई कीमतें तय की गई हैं। मुल्क में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल जारी हैं। नताइज में वक्त है, बतौर कौम एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो तय हो गई, चंद शरपसंद लोग जो इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे थे वो झूठ था। मुआवन खसूसी शहबाज गिल का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा एक तरफ कह रहे हैं कि मज़ार की बेहुरमती हुई और ये नहीं होनी चाहिए थी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। आप मुनाफकत करना बंद करें। मुल्क भर में कोरोना के 3,08,020 मरीज सेहतयाब हो गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 9,461 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 625 केसेस रिपोर्ट, जबकि 14 अफराद जाँ बहक हुए। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से 4 करोड़ 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 11,22,000 से तजावुज़ कर गई। कोरोना से मुतासरा 3 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब। अमेरिका और भारत कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल। हेडलाइंस आपने जानी है, बड़ी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले अहम खबर दें आपको। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी तकनीकी तालीम की फराहमी के लिए इक़दाम करें। हुनरमंद अफरादी कुव्वत ने मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के सेनेट के इजलास से खिताब करते हुए सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी तकनीकी तालीम की फराहमी के लिए इक़दाम करे। हुनरमंद अफरादी कुव्वत ने मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि मार्केट की तलब को मद्देनजर रखकर हुनरमंद अफरादी कुव्वत तैयार की जाए। वाइस चांसलर नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार ने इजलास को रवा माली साल के अहदाफ और मुजवज़ा तालीमी प्रोग्रामों के बारे में भी आगाह किया। इजलास में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद, सेक्रेटरी वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत फ़रोग़ हमीद खान और मेंबर HEC फ़तेह मोहम्मद बरी, वाइस चांसलर नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, चेयरपर्सन न्यू टेक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इनायतुल्लाह खान और सेनेट के दीगर अरकान शरीक थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क में कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी काबीना ने मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। इजलास में वफाकी काबीना को मुल्क में गंदम की मौजूदा ज़खायर और मुस्तकबिल की ज़रूरियात से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई।
وفاقی کابینہ کو چینی کی دستیابی اور قیمتوں سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے گینز اینڈ کنٹری کلب کے اسلام آباد کے عارضی مینجمنٹ کمیٹی کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی برائے ادارہ جاتی اصلاحات کے 7 اکتوبر کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ کابینہ نے 98 نئے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز لائسنس کے اجرا کی بھی منظوری دی ہے۔ اجلاس میں ای سی سی کابینہ کمیٹی قانون سازی اور کابینہ کمیٹی توانائی کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان سے افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم اور گلبدین حکمت یار کی ملاقات میں افغان امن عمل اور پاک افغان برادرانہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ خبروں سے اصلاح کے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون ہائیموف کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور نگورو کاراباخ میں امن و امان کی مخدوش صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ آرمینیا کی طرف سے آذربائیجان کے دیہی آبادی پر گولہ باری قابل مذمت ہے۔ پاکستان اس مشکل وقت میں آذربائیجان کی قیادت اور عوام کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نگورو کاراباخ کے حوالے سے آذربائیجان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین انسانی بنیادوں پر اعلان کردہ جنگ بندی امن و استحکام کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فریقین کے درمیان پائیدار امن کا انحصار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مکمل عمل درآمد اور آذربائیجان کے علاقوں سے آرمینیائی افواج کے انخلا پر ہوگا۔ حاضری وزیر خارجہ نے حالیہ تنازع میں پاکستان کی طرف سے بھرپور حمایت پر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جسے انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی افراز نے کہا کہ چند روز سے سیاسی بہروپیوں نے ایک ڈرامہ رچا رکھا ہے، جس کا واحد مقصد اپنے ادوار میں کی گئی بے تحاشا کرپشن پر پردہ ڈالنا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ لوگ قومی مجرم ہیں، انہوں نے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جان لیں عمران خان کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور ان سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم سے جاپان کے قائم مقام سفیر شندو یوسو نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن پاکستانی برانڈز کو فروغ دینا ہے۔ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ دو طرفہ تعاون کی مختلف شعبوں میں مزید وسعت دی جائے۔ عوامی سطح پر روابط کو مزید استحکام دینے کی ضرورت ہے۔ سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ سیاحتی شعبے میں پاکستان اور جاپان تعاون کو فروغ دے سکتے ہیں۔ بین الاقوامی فورمز پر پاکستان اور جاپان کے مابین تعاون مثالی رہا۔ جاپان کے قائم مقام سفیر نے سینٹ میں قائد ایوان کو دو طرفہ تعاون کی اہمیت پر آگاہ کیا، اور انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعاون کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ادویات کی قیمتوں میں دوبارہ اضافے کی خبر بے بنیاد ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ادویات کی قیمتوں میں دوبارہ اضافے کی خبر بے بنیاد ہے۔ مارکیٹ میں نہیں آنے والی 253 ادویات کی ابتدائی قیمتیں طے کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا ویکسین کے ٹرائلز جاری ہیں، نتائج میں وقت ہے۔ بڑھتے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرونا کی دوسری لہر کا خدشہ ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ بطور قوم احتیاط کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس کے رد عمل میں کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ چند شرپسند لوگ جو اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کر رہے ہیں وہ جھوٹ تھا، انہیں شرم آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی مانا گیا کہ پولیس نے قانون کے مطابق کام کیا۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ مراد علی شاہ صاحب کی باتوں میں تضاد ہے، خود کلیئر نہیں کہنا چاہ رہے، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مزار کی بے حرمتی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، تو دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اس پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پولیس ہمارے پورے کنٹرول میں ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم سو رہے تھے، ایف آئی آر ہو گئی، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کی مرضی سے ہوا تو مانیں،
نہیں ہوا تو اپنی پولیس سے پوچھیں اور آئی جی کو فارغ کر دیں. آپ دونوں طرف نہیں کھیل سکتے. جبکہ انہوں نے کہا کہ آپ منافقت کرنا بند کریں. آپ نے خود بھی مانا اور سب کو پتا ہے کہ جرم ہوا. جب جرم ہوا تو پھر کارروائی پر ازدحائی کس بات کی ہے؟ کیا اشرافیہ کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ وفاقی سیکرٹری آئی ٹی اور ٹیلی کام اور چیئرمین یو ایس ایف بورڈ شعیب صدیقی نے کہا کہ وزارت آئی ٹی ڈیجیٹل پاکستان ویژن کی تکمیل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر تیزی سے کام کر رہی ہے اور جن علاقوں کے لوگ اب تک براڈ بینڈ سروسز سے محروم ہیں وہاں جلد سروسز فراہم کی جائیں گی. یو ایس ایف بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی سیکرٹری آئی ٹی اور ٹیلی کام اور چیئرمین یو ایس ایف بورڈ شعیب احمد صدیقی نے کہا کہ وفاقی وزیر آئی ٹی سید امین الحق کی ہدایت کے تحت ان منصوبوں کا بنیادی مقصد نہ صرف سیاحت کو فروغ ہے بلکہ دور دراز کے پسماندہ علاقوں میں رہنے والے افراد کو ڈیجیٹل ورلڈ کے دائرے میں لانا ہے جو اب تک براڈ بینڈ سروس سے محروم یا نیٹ ورک کی کمزوری کی مشکلات کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ اس منصوبوں میں صرف سندھ کے لیے 3 ارب سے زائد کے لیے پروجیکٹس ہیں جو وفاقی وزارت آئی ٹی کی جانب سے سندھ کی عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں سینڈکیٹ کا اجلاس منعقد ہوا اور اجلاس کے دوران مدر اینڈ چائلڈ اسپتال گنگارام کی تعمیر کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. وزیر صحت پنجاب نے اجلاس کے دوران 20ویں سینڈکیٹ اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کر دی ہے اور سینڈکیٹ اجلاس میں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کی ری ویمپنگ کے لیے فنڈز کی منظوری دی گئی ہے. سینڈکیٹ اجلاس میں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی اور ملکہ اداروں میں ایڈ ہاک پر ملازمین کی توثیق کی منظوری دے دی گئی ہے اور فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کی ری ویمپنگ کے لیے فنڈز کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. سینڈکیٹ اجلاس میں اسسٹنٹ پروفیسر آف یورولوجی کی سیٹ کی منظوری بھی دی گئی. جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ مدر اینڈ چائلڈ اسپتال گنگارام کا کام تیزی سے جاری ہے. پنجاب کے تمام مدر اینڈ چائلڈ اسپتال پر پیش رفت جاری ہے. لاہور کے مقامی ہوٹل میں گلوکار طاہر عباس کا نیا گانا موٹر وے کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور گانے کو سپر ہٹ قرار دے دیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عبدالرحمان رانا کی اس رپورٹ میں. لاہور کے مقامی ہوٹل میں گلوکار طاہر عباس کے نئے گانے موٹر وے کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. اے پی بی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے طاہر عباس اور گلوکارہ الزبتھ راہی نے کہا کہ بھرپور محنت اور ٹیم ایفرٹ سے گانے میں رنگ ڈالنے کی کوشش کی ہے. امید ہے لوگ پسند کریں گے. بہت اچھی فیلنگ ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی محنت تھی اور کافی عرصے سے ہم اس البم کو جو ہے وہ پہلے بنا رہے تھے. پہلے اس کے لیرکس بنے, پھر کمپوزیشن, پھر میوزک, تو ایک لمبا سفر تھا, تو بڑی خوشی ہے. ویل دا ایکسپیرینس از امیزنگ اینڈ بہت ہی زیادہ مزہ آیا. اس کے شوٹ میں بہت زیادہ مزہ آیا, بہت زیادہ انجوائے کیا اور بہت ہی کلرفل سا اس کو ہم نے لائک میوزک بنایا ہے کہ مطلب مسکراہٹ آئے لوگوں کو. یہ اس موقع پر پرائڈ آف پرفارمنس اداکار راشد محمود نے کہا کہ پاکستانی زمین میوزک کے حوالے سے بہت زرخیز ہے. موٹر وے گانا ہٹ ہونے والے تمام لوازمات رکھتا ہے. میری یوتھ جو ہے نا, یہ ان کو موافقت اور آسانیاں اللہ نے بڑی عطا کر دی. آج یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس قدر وائڈ ہو گئی ہوئی کہ اگر آپ میں سکل موجود ہے تو آپ کی سکل یہ ٹیکنالوجی ملٹی پلائی کر دیتی ہے. بہت اچھا ہے. یہ جو طاہر عباس ہے میں شناسا ہوں اس سے پہلے سے. الزبتھ رائے کو آج میں نے پہلی بار سنا ہے. تو یہ پڑھا لکھا بچہ ہے, ماسٹرز کیے ہیں اس نے, اور ایک بہت بڑی چین ہے ایجوکیشن کی جہاں یہ ان کے اس ڈپارٹمنٹ کو لے کے چلا ہوا ہے. تو بہت اچھا سنگر ہے, میں نے اس کو پہلے بھی سنا ہوا ہے. مجھے اس میں سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ لگا ان کے اس آئٹم کو جو میں نے دیکھی ہے اس وقت, کہ اس میں وہ جو آج کل ایک گیمکری جو ہے نا کہ ایک ایبسٹریکٹ فارم بناتے ہیں, جو جب آپ اپنی رہتل سے ریلیٹڈ پوئٹری کر رہے ہوتے تو اس میں ایک ایکسپریشن جو ہے نا وہ سٹیبل اور آپ کے کان تک وہ لفظ پہنچنے چاہیے. آج موسٹلی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ویژول. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں ملک بھر میں 3,08,020 مریض کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے ہیں.
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ ملک بھر میں اس وقت 9,461 مریض زیر علاج ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 2,198، سندھ میں 4,248 اور خیبر پختونخوا میں 426 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 216 اور اسلام آباد میں 1,185 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 280 جبکہ آزاد کشمیر میں 831 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 625 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ اس دوران 14 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستان کے بعد اب بات کر لیتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4 کروڑ 6 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس وائرس سے اب تک 11,22,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 3 کروڑ 3 لاکھ سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہوئے ہیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں 84,56,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے جبکہ اموات کی تعداد 2,25,000 سے زیادہ ہے۔ بھارت میں 75,94,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور 1,15,000 سے زائد مریض دم توڑ چکے ہیں۔ اور خبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے۔ پاک زمبابوے کرکٹ سیریز کے لیے زمبابوے کرکٹ ٹیم اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پی سی بی حکام نے زمبابوے کی ٹیم کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق زمبابوے کی ٹیم قرنطینہ میں 1 ہفتہ گزارے گی۔ ہوٹل پہنچنے پر زمبابوے اسکواڈ کو ان کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مہمان اسکواڈ آج سے اپنے 7 روزہ آئسولیشن کی مدت پوری کرے گی۔ زمبابوے کی ٹیم پاکستان میں 3 ون ڈے میچز کھیلے گی۔ پہلا ون ڈے میچ 30 اکتوبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا، دوسرا ون ڈے 1 نومبر اور تیسرا اور آخری میچ 3 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ APP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز۔ اب وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔